लेकिन वो नेकियां अनलिमिटेड हैं या लिमिटेड हैं? कोई जवाब है इसका? समझ में आया? लिमिटेड होंगी या अनलिमिटेड होंगी? है कि दिन और रात और उसकी जिंदगी और हफ्ता और महीना और साल, ये सब के सब तो लिमिट बताने के लिए है ना। तो अच्छाइयां जो कुछ भी अगर हैं तो वो लिमिटेड हैं, उनको काउंट कर सकता है। अल्लाह की नेमतें जो हैं वो अनलिमिटेड हैं। लिमिटेड का बदला अनलिमिटेड से कैसे हो सकता है? अल्लाह की नेमतें कैसे अनलिमिटेड हैं? जरा अपने सांस गिन के बता दीजिए, कौन गिनेगा? पानी जो पिया उसके अंदर कितने कतरे थे, गिन के बताइए। खाना जो कुछ खाया उसमें गेहूं के दाने कितने थे, चावल के दाने कितने थे, दाल के दाने कितने थे, समझा? ये सारे गिन के बताइए। इन अपनी नेकियों को गिना जा सकता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जितनी नेमतें हैं उन नेमतों को शुमार ही नहीं किया जा सकता, अनलिमिटेड है। तो लिहाजा एक तो बात ये हुई कि लिमिटेड के मुकाबले में जब अनलिमिटेड है तो फजल ही होगा, उसको बदला नहीं कहेंगे। बदला तो यह है कि 100 के बदले में 100, 1000 के बदले में 1000, लेकिन जब 1000 के बदले में 100,000 होंगे तो उसको फजल कहेंगे। और क्या कहेंगे? आई बात समझ में नहीं? नंबर एक तो ये हुआ। नंबर दो जो है वो ये है कि अच्छा साहब आपने नेकी की, मान लीजिए आप नमाजी बन गए, मान लीजिए कि आप रोजेदार बन गए, मान लीजिए कि आप ज़कात देने वाले हो गए, लेकिन उससे पहले जो कुछ नेमतें आपको मिली थी वो किस चीज का बदला था? जब आप नमाजी नहीं थे, जब आप रोजेदार नहीं थे, आखिर कब से? होश संभालने से तो शुरू किया ना, समझा? होश संभाले तो नमाज पढ़नी शुरू की, बालिग हुए तो नमाज पढ़नी शुरू की, लेकिन जब से दुनिया में पैदा होकर आए हैं अल्लाह की नेमतें तो मिल रही, वो किस चीज का बदला था? कहोगे फिर अल्लाह का फजल। बात वहीं पहुंचेगी आकर के। तो नेमतें जितनी भी हैं वो अल्लाह के फजल से हैं, उसमें हमारी किसी नेकी को कोई दखल नहीं। लेकिन मुसीबतें जो हैं वो हमारे बुराइयों का नतीजा है कि हम जितनी बुराइयां करते हैं, हकीकत तो यह है कि मुसीबतें अगर उसके मुनासिब देते अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो हम तो एक सांस भी न ले सकते। लेकिन जितनी मुसीबतें आती हैं, बड़े से बड़ी मुसीबत, वो हमारी बुराइयों का पूरा बदला नहीं होता। वो तो एक तरह का यूं कहिए कि एक इंजेक्शन है, स्क्रू को टाइट करना है। अच्छा, आप कहेंगे कि भाई मुसीबतें जो हैं वो उन लोगों को भी आती हैं कि जो सिरे से मोमिन ही नहीं, उनको भी आती हैं जो मोमिन हैं, उनको भी आती हैं जो नेकोकार हैं। तो अब आखिर ये कैसे समझा जाए कि बुराइयों के नतीजे में अगर ये मुसीबतें हैं तो सारी मुसीबतें काफिर के पास होनी चाहिए थी, मोमिन के पास कहें को? और फिर मोमिन में जो बुजुर्ग हैं, औलिया अल्लाह हैं, उन पर तो एक भी मुसीबत नहीं आनी चाहिए थी। इसका भी जवाब बहुत आसान है। एक जवाब तो उसका यह है कि बड़े से बड़ा बुजुर्ग मान लीजिए, खताओं से तो वो भी खाली नहीं। हाँ, फिर वहीं आके रुकेगी कि अगर एक ही खता का वहां से बदला सही से मिल जाए तो सांस न ले। वो तो उनका फजल है कि नेकियों की रियायत करते हैं और जो बुराइयां हैं उसके पूरा बदला दुनिया में नहीं मिल रहा है। नंबर एक तो ये बात हुई। नंबर दो, इसका जवाब खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, सैयदना अबू बकर सिद्दीक को और एक और सवाल करने वाले को। आपने फरमाया, तुम्हें दुनिया में जो कुछ मुसीबत पहुंचती है, अगर पैर के अंदर एक फांस भी चुभती है एक मोमिन को, उसको आखिरत की मुसीबतें जो हैं उससे बचा लेते हैं और जन्नत के दर्जे उसके बढ़ जाते हैं। लेकिन काफिर को जो मुसीबत आती है वो तो उसकी बुराइयों की वजह से ना मिलना या मिलना, इसलिए कि उसको जो कुछ नेमतें मिल रही वो यहीं उसका हिसाब साफ हो रहा है। तो उसको दुनिया में भी मुसीबत है और आखिरत में भी मुसीबत है। लेकिन मोमिन के वास्ते जो कुछ दुनिया में मुसीबत है वो आखिरत की तरक्की की वजह से। यही वो नुक्ता था कि जिसकी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि हम अंबिया की जमात जो है वो सबसे ज्यादा मुसीबत में रखे गए और मैं उनमें भी सबसे ज्यादा मुसीबत में रखा गया हूं। सुम्मल अमसल फलमसल, फिर जो अंबिया से जितना करीब होता है उसको उतनी मुसीबत में रखा जाता है। तो मुसीबत में रखा जाना दरअसल उसको अल्लाह की तरफ से तरक्की देना मकसूद है। तो साहब इसका यह मतलब न समझा जाए कि जिसको मुसीबत में देखें आप उसी को बुजुर्ग समझें और जिसको आप मुसीबत में न देखें आप कहेंगे तो शैतान है। यह मतलब नहीं है, बल्कि ये जहां तक आप इसको समझते हैं कि हालत दुनिया में दो ही हैं, मुसीबत होगी
یا راحت ہو. اور دونوں صورتیں جو ہیں وہ ایک تقاضا کرتی ہیں ایک چیز کا. مصیبت تو تقاضا کرتی صبر کا اور نعمت تقاضا کرتی شکر کا. اگر مصیبت والا صبر کرے جنتی ہے، نعمت والا شکر کرے جنتی ہے. اور اگر اس کا مطلب کیا ہوا کہ مصیبت والا اگر صبر نہ کرے، دنیا میں مصیبت بھی چلی پھر بھی جہنم میں جا رہا. نعمت والا شکر نہ بھیجے، جو کچھ ملا دنیا میں مل گیا لیکن اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، جہنم میں جائے گا. اسی لیے حدیث میں آپ نے فرمایا الطاعم الشاکر کالصائم الصابر. کھانے والا جب شکر گزار ہو وہ ایسا ہے جیسا روزہ رکھنے والا صبر کرتا ہوا ہو. دونوں کا درجہ ایک ہو گیا. یہ کھا رہا ہے خوب اچھی طرح مگر اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، اس کے لیے بھی جنت پکی ہے. ایک شخص جو ہے وہ نہیں کھا رہا ہے مگر صبر کر رہا ہے، اس کی بھی جنت پکی ہے. تو دونوں حالتوں سے ہاں تو یہ ایک بات ضرور ہے کہ مصیبتوں کا راستہ اور اس راستے چل کر جنت تک پہنچنا آسان ہے. نعمتوں والا راستہ جو ہے وہ بڑا کٹھن ہے. اس راستے سے کوئی اپنی جنت پکی کر لے سمجھ لو کہ بڑے حوصلے کا آدمی ہے. نعمتوں کے راستے سے، مصیبت کے راستے سے تو آسان ہے، کیونکہ ہم بھی کہتے ہیں کہ جب بڑا وقت تو اللہ یاد آیا، مصیبت آتی ہے تو اللہ یاد آ ہی جاتا ہے. نعمتوں میں اللہ کو یاد کرنا بڑے کمال کی بات ہے. تو صحابہ رضی اللہ عنہم میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی بیمار بھی تھے، تندرست بھی تھے، غریب بھی تھے، امیر بھی تھے، فاقہ مست بھی تھے، اور جن کے ہاں ہزاروں اور لاکھوں کا سرمایہ وہ بھی تھے. کسی کے درجے کو کسی کے مقابلے میں اس بنیاد پر کم اور زیادہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب اگر کسی کے ہاں فقر و فاقہ ہے تو ان کا درجہ اونچا ہے اور کسی کے ہاں مال ہے تو ان کا درجہ نیچا ہے. نہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ صحابہ کی ایک بات مشترک تھی ان کے اندر، اور وہ یہ کہ اگر لباس شاہی بدن پہ ہے لیکن دل سے اندر سے دل جو ہے وہ اس میں وہی فقر اور مسکنت اور وہی تواضع اور وہی عبودیت اور بندگی وہ پورے طور پر ان کے اندر. اسی لیے حقیقت تو یہ ہے کہ ابو ذر غفاری ہو یا کوئی اور فاقہ مست صحابی ہو، اس کی جو حالت دل کی تھی وہی حالت عثمان غنی اور طلحہ اور سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو مال والے تھے ان کی دل کی حالت بھی وہی تھی. دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا، اس لیے سبھی جنتی تھے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ اس میں راستہ کٹھن جو ہے وہ نعمت والا راستہ ہے. مصیبتیں جب دنیا میں اگر اہل ایمان پر آتی ہیں تو آخرت اگر وہ صبر کریں تو آخرت میں ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتی ہیں. یہ اللہ کی مہربانی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. اے انسان جب تجھے کوئی نیکی اور بھلائی پہنچے، اچھائی پہنچے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تجھے کوئی برائی پہنچے تو وہ تیرے اپنے نفس کی طرف سے ہے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا. اے پیغمبر ہم نے تو آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے. کیا مطلب؟ ہم نے آپ کو یہ مصیبتیں اور راحتیں تقسیم کرنے کے بعد سے تھوڑی بھیجا ہے. ایک معنی تو یہ ہے. دوسرے معنی کیا ہوئے؟ رسول بنا کے بھیجا ہے تو اس سے تو خیر ہی خیر ملے گی، اس سے جو ہے برائی ملنے کا کیا مطلب ہوا؟ ہماری طرف سے کوئی رسول جائے گا تو ظاہر ہے کہ ازراہ رحمت ازراہ نعمت ہم نے رسول کسی کو بنا کے بھیجا ہے. کیونکہ اللہ جب پیغمبر بھیج رہے ہیں اس کا مقصد بندوں کے حق میں اللہ کی مہربانی ہے. نعمتیں. ارے بھائی اصل میں یہ تو یہ ہے کہ تفسیر میں ہم تو یہ سمجھ کر بتاتے رہتے ہیں کہ تفسیر میں جو آ رہے ہیں اور شروع سے آ رہے ہیں، ورنہ مسائل تو پھر اتنے ہوتے ہیں کہ ایک دن میں سارے ہو. میں چونکہ پہلے بتلا چکا تھا اس مضمون کو تو اس لیے میں نے ذہن میں آیا بھی تو چھوڑ دیا اس کو کہ دنیا میں جو غیر مسلم ہیں یا کافر ہیں یا فاسق ہیں ان کو اللہ سبحانہ و تعالی نعمتیں دیتے ہیں اس لیے کہ بہرحال انہوں نے کوئی بھلائی کا کام دنیا میں کیا ہوگا. ظاہر ہے کہ ہر انسان بھلائی کرتا ہے، وہ بھلائی آخرت میں تو اس لیے قبول نہیں کہ وہ اللہ پر ایمان اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا. آخرت پر تو اس لیے اس کا بدلہ نہیں ملے گا، نعمت وہاں نہیں ملے گی. لیکن بہرحال چونکہ اس نے اپنے ذہن کے لحاظ سے جو اچھائی کی تھی
اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں اس کو نعمت دے کر اور اس کی اچھائیوں کا بدلہ چکا دیتے ہیں، آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں. یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تو فرماتے ہیں کہ ہاں، تو میں کہہ رہا تھا کہ پیغمبر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتے ہیں تو کوئی قرضہ تھوڑی اللہ کے ذمہ ہے، اور اس لیے نہیں کہ کوئی امت میں اور اپنے بندوں کو ڈنڈوں سے مارنا ہے لہٰذا اس واسطے رسول بنا کے بھیج رہے ہیں. مقصد اللہ کی مہربانی ہے کہ لوگ جو ہے وہ جہنم کے راستے پر چل پڑے ہیں اپنی طبیعت کے بگاڑ کی وجہ سے. اب اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ رسولوں کو بھیج کر کے ان کو سجھانا ہے، ان کو بتانا ہے کہ تم غلط راستے پر چل رہو، صحیح راستے پر آ جاؤ ورنہ تم جہنم پہ جاؤ گے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ایک بات فرمایا کہ ایک شخص نے آگ جلائی، اب اس پہ جو ہے پروانے آ رہے ہیں، اور پروانے وہ اس آگ پر روشنی کی وجہ سے آ کر اس پر گر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ آگ پہ گریں گے تو جلیں گے، مریں گے. تو وہ آدمی جو ہے وہ ان پروانوں کو ہٹا رہا ہے تاکہ یہ آگ میں گر کے نہ جل جائیں. لیکن پروانے ہیں کہ وہ ادھر سے ہٹاتے ہیں تو چکر کھا کے وہ ادھر آ جاتے ہیں، وہ بھاگ کے ادھر سے جاتا ہے ہٹانے کے لیے، وہ چکر کھاٹ کے ادھر آ جاتے ہیں. تو یہ ہے مثال پیغمبر کی اور لوگوں کی. تو پیغمبر دنیا میں اس لیے آتے ہیں تاکہ لوگ اپنے نفس کے برائی کی وجہ سے جو غلط راستے پر پڑ چکے ہیں، جو غلط راستہ ان کو جہنم پہ پہنچائے گا، پیغمبر آ کر ان کو تنبیہ کرتے ہیں، بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں یہ راستہ غلط ہے، یہ تمہارے لیے ہلاکت کا راستہ ہے، اس راستے کو چھوڑو. ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن دینہ. تو یہ ہے پیغمبر. ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مہربانی ہے انسانوں پر. تو ہم نے تو رسول بنا کے بھیجا آپ کو، یہ آپ کی طرف کہاں سے برائیوں کی نسبت کرنے لگے کہ مصیبت آتی تو آپ کی وجہ سے، مصیبتوں کے لیے تھوڑی ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے. یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں اس کے. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا. اور اللہ کافی ہیں گواہ ہونے کے لحاظ سے یا یوں کہ باخبر ہونے کے لحاظ سے. تو جو کچھ یہ کر رہے ہیں اور جو کچھ یہ آپ کی طرف نسبت کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں. مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. تو یہاں یہ نہ سمجھا جائے کہ رسول نے آ کر اپنی فرما برداری کرائی، حالانکہ اللہ کی فرما برداری کراتے. یہی کیوں کہہ رہے ہیں میری بات مان لو، تو یہ تو خود ہی معبود بن رہے ہیں. غلط ہے. رسول کی اطاعت اس لیے ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. تو جب اللہ کے رسول ہونے کی حیثیت سے ان کی اطاعت ہو رہی ہے تو اللہ کی اطاعت ہے. اس لیے نہیں کہ یہ فلاں کے بیٹے ہیں، یہ فلاں شہر کے رہنے والے ہیں، یہ ان کا رنگ گورا ہے، ان کا رنگ کالا ہے، اس بنیاد پر تو نہیں. اس بنیاد پر اطاعت ہے کہ اللہ کے رسول ہیں. جب اس وجہ سے اطاعت ہے تو اللہ کی اطاعت ہوگی. اس لیے کہا من یطع الرسول، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن تولی، اور جس نے منہ پھیر لیا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، ہم نے آپ کو ان پر نگراں بنا کے نہیں بھیجا. نگراں بنانے کا مطلب کیا ہوا کہ آپ سے کل کو یہ سوال کیا جائے کہ جب آپ کو بھیجا تھا تو آپ کے ہوتے ہوئے یہ بگڑے کیوں. یہ ہے مطلب. تو نگراں نہیں ہے، رسول ہیں. تو رسول کا کام پیغام پہنچا دینا ہے. ہاں اس بات کو میں بہت دفعہ کہہ چکا ہوں، اس لیے پھر دوہرا دیتا ہوں کہ رسول کا کام پیغام ضرور پہنچانے کا، مگر میل میل نہیں. کہ اس کو یوں ہی پتہ نہیں ہو کہ اس انویلپ میں ہے کیا. یہ اس رسول کی پوزیشن یہ نہیں ہوتی کہ ایک ڈاکیا بن کے پہنچ جائے، بلکہ یہ کہ رسول جو ہیں وہ جو پیغام لے کر آ رہے ہیں اس کی تفسیر، اس کی تشریح، اس کی وضاحت وہ بھی رسول کی ذمہ داری. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. ہم نے آپ پر یہ قرآن اور الذکر اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کو کھول کھول کر بیان کریں جو ان پر اتارا گیا. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ پھر اس کے بعد یہ اس میں غور و فکر کریں. جب سمجھ میں نہیں آئے گا تو کیا سوچیں گے کس طرح سے، اور اس میں غور کہاں سے کریں گے جب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو رسول کا کام اس کی تشریح کرنا، اس کی وضاحت کر دینا، بلکہ اتنا ہی نہیں بلکہ عمل کر کے بھی بتلانا. کیونکہ بعض دفعہ چیز تقریر سے نہیں سمجھ میں آتی، عمل سے جتنی اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. اسی واسطے یہ آج کل تو یہ مسئلہ بہت صاف ہو گیا کہ بھئی
کسی کو جب میڈیکل کالج میں جب تک پوری ڈگری نہیں ملتی جب تک اس کو کیا نہیں کرا دیتے میاں جو ریزیڈنسی نہیں کراتے. یہی ہے وہ پریکٹیکل. تو ڈاکٹروں کی نگرانی میں جب پریکٹیکلی جب وہ جا کر کے پریکٹس کرے گا مریضوں کو دیکھے گا اب باتیں پوری سمجھ میں آ گئی جو کتابوں میں پڑھ رہی تھی. اب اس پر اعتماد کر لیا جائے گا اب یہ دھوکہ نہیں کھائے گا. تو نبی کا کام صرف تقریر ہی کرنا نہیں کہ تقریر کر کے الفاظ کے معنی بتلائے بلکہ عمل کر کے بھی بتلا دے تاکہ جن لوگوں کو الفاظ تقریر سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی وہ عمل سے بھی سمجھ لیں. تو فرمایا ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا جس نے منہ پھیر لیا روگردانی کی ہم نے آپ کو ان پر نگراں بنا کے نہیں بھیجا. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ. فرماتے ہیں کہ منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ طاعت ہے یعنی فرما بردار ہیں جناب ہم تو فرما بردار ہیں زبان سے تو یہ کہتے ہیں لیکن جب یہ آپ کے پاس سے اٹھ جاتے ہیں چلے جاتے ہیں تو پھر راتوں میں ان کی جماعت بیٹھ کر کے پھر وہ باتیں کہتی ہے کہ جو آپ کے سامنے نہیں کہی. مطلب وہاں فرما برداری کی باتیں نہیں ہوتی وہاں ساری نافرمانی کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ منافقین کی حالت تھی کہ منافقین مجلس میں آتے تو ایسے لگتا تھا کہ ان سے بہتر کوئی نہیں ہے لیکن جب اٹھ کے جاتے تو وہاں شیطانیاں کرتے تھے رات کو بیٹھ کر کے اور مشورے کرتے تھے اور میٹنگیں کرتے تھے کہ اب کیا ہونا چاہیے اب کون سا گڑ کھلانا چاہیے. تو فرماتے ہیں کہ یہ ہے حالت. واللہ یکتب ما یبیتون اللہ تو لکھتے ہیں جو کچھ یہ راتوں میں کرتے ہیں. تو اللہ سے تھوڑی چھپے گی پیغمبر سے چھپا رہے ہو صحابہ سے چھپا رہے ہو لیکن کیا اللہ سے چھپ گئی وہ باتیں جو کچھ تم راتوں کی اندھیریوں میں کرتے ہو. فاعرض عنہم آپ ان کے بارے میں فکر مند نہ ہوں وتوکل علی اللہ اللہ پہ بھروسہ کریں آپ کوئی غم نہ کریں. یہ راتوں کو کیا کر رہے ہیں میٹنگوں میں کیا کس طرح کے مشورے ہو رہے ہیں سر اللہ کو معلوم ہے اور اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے. اللہ تو اپنے کام کو تباہ برباد تو نہیں ہونے دے گا اس واسطے آپ فکر نہ کریں اپنا کام کرتے رہیں. یہی ہے اللہ پر بھروسے کے معنی. اللہ پر بھروسے کے معنی یہ نہیں کہ اچھا گھر جا کے بیٹھ جائیے بلکہ بھروسے کے معنی یہ ہے کہ وہ کام کرتے رہیے بے فکری کے ساتھ کہ جس کام کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا. وہ کفا باللہ وکیلا اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے لحاظ سے. ان کی ان چال بازیوں کا جواب وہ آپ کو دینے کی ضرورت نہیں اس کا انتظام ہم خود کر لیں گے ہم کافی ہیں اس کے لیے. افلا یتدبرون القرآن فرماتے ہیں کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس سے یہ قرآن ہوتا تو پھر یہ اس میں بہت کچھ اختلاف پاتے. ایک تو یہ ہے موٹی سی بات 23 برس میں قرآن پاک اترا. 23 برس کا عرصہ تو بہت لمبا ہوتا ہے. کوئی انسان 23 برس کیا 5 برس میں تقریریں کر کر کے اس کو یوں بھی یاد نہیں تھا 5 برس پہلے میں نے کیا کہا تھا. تو آج جو بات کہہ رہا ہے اگر کسی کے پاس ٹیپ ریکارڈ موجود ہو اس کے 5 سال کی تقریروں کو ریکارڈ کر لیے تو آپ خود کہہ دیں گے میں 5 سال پہلے تو نے یہ فلسفہ بگا رہا تھا آج یہ بات کہہ رہا ہے. بڑے بڑے لیڈروں کا اور مقررین کا یہی حال ہے اور کثرت سے جو کتابیں لکھنے والے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے کہ بعض دفعہ وہ بات لکھ جاتے ہیں کہ جو اور کتابوں میں لکھ چکے ہیں وہ اس سے میل نہیں کھا رہی ہوتی. لیکن 23 برس میں اترنے والا قرآن حکیم جو ہے اس میں اس طرح کا کوئی اختلاف نہیں ہے. معلوم ہوا کہ یہ انسان کے بنایا ہوا مرتب کیا ہوا اور تصنیف کیا ہوا نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے. یہ تو ایک سمپل بات ہے. لیکن اس میں اگر اور تھوڑی سی گہری نظر کی جائے تو میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ اصل میں قرآن حکیم نے جو قانون حیات ہم کو دیا ہے زندگی کا جو ایک نظام ہمارے سامنے پیش کیا ہے قرآن نے اس پورے نظام کو جبکہ وہ صرف نماز اور روزے کی باتیں نہیں کہتا قرآن صرف زکوٰۃ کی بات نہیں کہہ رہا بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ نماز اور روزے کی تو اس میں مسئلے بہت مختصر ہیں. پوری زندگی کے مسائل ہیں قرآن حکیم کے اندر پوری زندگی. بعض دفعہ نظر کب پہنچتی کسی ایک مسئلے پر جب وہ کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اگر قرآن پاک کا ماہر ہے تو واقعہ پیش آ جائے تو بخدا آج بھی قرآن پاک کی آیت اس واقعے کا جواب اور مسئلہ بتا دیتی.
ایک لفظ موجود ہوتا ہے. بعض دفعہ مفسرین کے اور علماء کی نظر بھی اس پہ نہیں گئی ہوئی ہوتی کیونکہ واقعی نہیں پیش آیا، وہ واقعی نہیں پیش آیا تھا. آج بھی اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمانا تھا، وہ فرماتے تھے کہ اگر میرے جوتے کا تسمہ کھویا جائے اور مجھے اس کی ضرورت ہے تو فرماتے تھے بخدا میں اس کو قرآن سے نکال سکتا ہوں. یعنی مطلب کیا ہے کہ اس کا حل بھی میں قرآن سے نکال سکتا ہوں. مطلب یہ کہ ہر مسئلہ قرآن حکیم کے اندر موجود ہے. اس لیے کہ خود قرآن نے دعویٰ کیا تبیانا لکل شیء، ہر چیز کی وضاحت کرنے والا ہے. اب وہی میں کہتا ہوں کہ اس لیے کہ حضرات علماء کا بھی بیچاروں کا مفسرین کا کیا قصور ہے، آخر کو انسان تھے. اسی لیے تبیانا لکل شیء کی تفسیر میں اقوال مختلف ہیں. بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کل شیء تو مطلب کل شیء، دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اس کا حکم قرآن حکیم کے اندر موجود ہے. بعض نے اس میں یہ کہا کہ بھئی کل شیء سے مراد دنیا کی ہر چیز نہیں بلکہ ہدایت سے متعلق ہر چیز. یہ کیونکہ قرآن کا سبجیکٹ جو ہے، مضمون، موضوع، وہ ہدایت ہے. تو جب ہدایت جب اس کا موضوع ہے تو جب کسی خاص موضوع پر کوئی کتاب لکھی جاتی ہے تو وہاں یہی کہا جاتا ہے بھئی ہر مسئلہ اس کتاب کے اندر ملے گا. اس کا مطلب نہیں دنیا کا ہر مسئلہ، بلکہ جس موضوع سے متعلق وہ کتاب ہے اس موضوع سے متعلق ہر مسئلہ وہاں ہوگا. تو بعض نے یہ بات کہی. میں عرض کرتا ہوں کہ اگر ان کی بات صحیح ہے اور کوئی وجہ نہیں کہ ان کو بھی غلط کہا جائے، ان کی بات بھی صحیح ہے. واقعتاً قرآن حکیم کے اندر مسائل سب موجود ہیں. تو اسی واسطے تو کہ صاحب علماء نے اس کی کوشش کی ہے، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، کہ ہر علم پر کتاب لکھی مگر قرآن پاک سے غافل نہ رہے. ہر ایک کی خواہش اور طلب یہ رہی قرآن پاک پر محنت کرتے رہیں، قرآن پاک میں غور کرتے رہیں، قرآن پاک پر تفسیر لکھتے رہیں، اور ہر تفسیر جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایک فائدہ پہنچا رہی ہے جو دوسری تفسیر کے اندر موجود نہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. تو میں نے کہا کہ نظام حیات جو ہے وہ قرآن پیش کر رہا ہے، اور زندگی جو ہے وہ کسی ایک ملک کی زندگی یا مردوں کی زندگی یا عورتوں کی زندگی یا جوانوں کی زندگی یا بوڑھوں کی زندگی کا قانون تھوڑی، بلکہ دنیا کے تمام ملکوں کے اور ہر زمانے کے اور تمام حالات جو کچھ ہیں ان میں نظام زندگی کیا ہو، قرآن حکیم وہ ایسا نظام پیش کر رہا ہے. اتنی جامع ہے. لیکن کوئی قانون قرآن کا، قرآن حکیم کا ایسا نہیں ہے کہ اپنے تفصیل کے لحاظ سے، اپنے کانسیپٹ اور مقصد کے لحاظ سے کوئی دوسرا قانون ایسا دے رہا ہو، دوسرا حکم ایسا دے رہا ہو کہ وہ اس سے ٹکرا رہا ہے. یعنی سمجھ رہے نہیں، کانسیپٹ کا لفظ تو بہت آپ حضرات استعمال کرتے ہیں کہ ہر رول اور ہر ایک قانون اور ایک ہدایت کے پیچھے ایک کانسیپٹ ہے جو کام کر رہا ہے، وہ ٹکراؤ کہیں نہیں ہوگا. سمجھا ہے؟ یہ ہے کمال قرآن شریف کا کہ یہ نہیں ہوگا کہ یہ حکم جو ہے فلانی چیز سے متصادم ہو گیا ہے، یہاں تو ایک کانسیپٹ ٹوٹ گیا. آپ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی قانون لکھا جاتا ہے تو اس کا ایک حصہ کہلاتا ہے کانسٹیٹیوشن، جس میں کہتے ہیں کہ یہ بنیادی دفعات ہیں، فنڈامنٹل کلاز ہیں اس کے اندر، اور ان کو جو ہے قانون کی زبان میں اسی لیے رہنما اصول کہتے ہیں. یہ آگے جو بائیلاز آ رہے ہیں، سمجھا، انتظامی جو دفعات آ رہی ہیں قانون کے اندر، ان کو بھی پرکھا جائے گا کس طرح سے. آئی بات سمجھ نہیں؟ کیونکہ تبدیلیاں تو ہو سکتی بائیلاز کے اندر، دنیا کے ہر بائیلاز میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، مگر تبدیلیوں میں کس چیز کی رعایت کی جاتی ہے کہ وہ رہنما اصول جو ہیں اس سے نہ ٹکرانے پائے. بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ قانون کے اندر یہ بہت اہم بات ہوتی ہے. ورنہ قانون تو میں بھی لکھ دوں، آپ بھی لکھ دیں، لیکن ہم اور آپ کیوں نہیں لکھ سکتے؟ اس لیے کہ ہمارے اندر وہ ملکہ اور مہارت نہیں ہے کہ رہنما اصول جو کانسٹیٹیوشن کے ہیں، فنڈامنٹل کلاس، ہم اس کو سمجھ کر کے اور جب بائیلاز میں ہم ترمیم کر رہے ہوں تو ہماری نظر اس پر جائے کہ اس سے نہیں ٹکرائے، کانسیپٹ سے نہ ہٹ جائے. یہ ہے اصل چیز. قرآن حکیم کے اندر یہ بات موجود ہے کہ دنیا کے تمام انسانوں کے واسطے یہ نظام زندگی اور قانون حیات پیش کرتا ہے، اور کہیں بھی اس کے بائیلاز کے اندر، کہیں بھی اس کے کانسٹیٹیوشن کے اندر، رہنما اصول کے اندر کوئی ٹکراؤ نہیں. یہ ہے وہ بات قانون کی زبان میں. اس لیے فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں یہ بہت سے اختلاف باتیں.
वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अबिल। बस ये मजमून चलेगा मेरे ख्याल से जरा थोड़ी और देर तक, इसलिए यहीं रोक देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा जाअहुम अम्रुम मिनल अम्नि अविल खौफि अज़ाऊ बिहि वलौ रद्दूहु इलर रसूल व इला उलिल अम्रि मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तंबितूनहु मिनहुम वलौला फज़्लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु लत्तबअतुमुश शैतान इल्ला क़लीला। फ़क़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह ला तुकल्लफ़ु इल्ला नफ़्सक वहर्रिज़िल मुअ्मिनीन आसा अल्लाहु अन यकुफ्फ बअसल्लज़ीना कफ़रू वल्लाहु अशद्दु बअसन व अशद्दु तंकीला। मन यशफ़अ शफ़ाअतन हसनतन यकुन लहु नसीबुम मिन्हा वमन यशफ़अ शफ़ाअतन सय्यअतन यकुन लहु किफ़्लुम मिन्हा वकान अल्लाहु अला कुल्लि शैइन मुक़ीता। वइज़ा हुय्यितुम बितहिय्यतिन फहय्यू बिअहसन मिन्हा औ रुद्दूहा इन्नल्लाहा कान अला कुल्लि शैइन हसीबा। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु लयजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फीह वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। फमा लकुम फिल मुनाफ़िक़ीन फ़िअतैन वल्लाहु अरकसहुम बिमा कसबू अतुरीदून अन तहदू मन अज़ल्लल्लाह वमन युद्लिलिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला। वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू फतकूनून सवाअन फला तत्तखिदू मिनहुम औलियाअ हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाह फ़इन तवल्लौ फ़ख़ुज़ूहुम वक़्तुलूहुम हैसु वजदतुमूहुम वला तत्तखिज़ू मिनहुम वलिय्या वला नसीरा इल्ला अल्लज़ीना यसिलून इला क़ौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़ुन औ जाऊकुम हसिरत सुदूरुहुम अन युक़ातिलूकुम औ युक़ातिलू क़ौमहुम वलौ शाअ
شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا صدق الله العظيم. گزشتہ آیتوں میں آیت نمبر خاص طور سے بلکہ پورا ہی رکوع ہے، آیت نمبر 78 سے بطور خاص تذکرہ چل رہا تھا ان لوگوں کا کہ جنہوں نے یہ ظاہر کیے ہوئے تھا کہ ہم ہیں مسلمان، لیکن ہمیشہ مسلمانوں کی جڑیں کھودنے اور اسلام کو نقصان پہنچانے اور پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اذیتیں دینے کا یہی کام کرتے رہے، تو ان کا ذکر چلا آ رہا تھا. یہاں سے فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. کان بڑے کھلے رکھتے ہیں ایسے لوگ، جتنے منافق اور ہیپوکرائسٹ ہوتے ہیں ان کے کان بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں. یہاں کی سن لو، وہاں کی سن لو، کہیں ہمارے خلاف تو کوئی بات نہیں ہو رہی، کوئی پلان ایسا تو نہیں بن رہا جس کو ہم کو نقصان پہنچ رہا ہو. تو یہی وہ دل کا روگ تو کہا جس کے فی قلوبہم مرض، یہ بیماری اچھی خاصی لگی ہوئی ہے کہ نہ رات کو چین نہ دن کو چین، نہ کھانے میں نہ سونے میں، ہر وقت کان ہی کھڑے رکھتے رہتے کہ کوئی ہمارے خلاف کہیں گڑبڑ تو نہیں ہو رہی، کہ ہمارا راز تو نہیں کہیں کھولا جا رہا ہے. تو ان کے کان بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، اس بات سے خبریں سب سے پہلے انہیں تک پہنچتی. اب خبر اچھی ہو کہ بری ہو، پہلے جب ان تک پہنچی تو اب لے کے اور چل پڑے، پھیلانا شروع کر دیا خبروں کو. تو یہاں اور وہ پھیلانے کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگوں میں وحشت اور دہشت پیدا ہو جائے. خاص طور پر اب ہم کو تو یہاں اس لیے اندازہ نہیں ہوتا کہ بھئی یہاں ہم لوگ تو اپنا میٹھی میٹھی کھا رہے، آرام سے سو رہے، بلا سے کچھ بھی ہوتا رہے دنیا کے اندر، ہمارے جب تک ہماری نیند صحیح ہے، جب تک ہمارا کھانا صحیح ہے، بس سب کچھ ٹھیک ہی ہے، سب خیریت ہے. لیکن ان لوگوں کو یا ان ملکوں میں کہ جہاں جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں اور دشمن جو ہے وہ میدان میں پڑا ہوا ہے، وہاں کے حالات کا اندازہ کریں کہ وہاں خبروں کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. ہر خبر بہت اہم ہے وہاں. اب اگر کوئی آدمی ان خبروں کو لے اور اپنا چلانا شروع کر دے تو لوگوں کے لیے کتنی پریشانی کی بات ہوگی. ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ اس وقت انہی حالات سے دوچار ہے جس وقت یہ آیتیں سورہ النساء کی اتر رہی ہیں. اس وقت یہی حالات کہ دشمن چہار طرف جو ہیں وہ آنکھیں گاڑے ہوئے ہیں مدینے کے اوپر، اور ایک ایک چیز وہاں کی جو ہے اس کا وہ اس کی نگرانی ہو رہی. کیا ہو رہا ہے مدینے کے اندر، کیا کس طرح سے مسلمان رہ رہے ہیں، کیا پلان بنا رہے ہیں، کدھر کو جا رہے ہیں، کدھر کو آ رہے ہیں. آخر وہی تو حالات تھے کہ جب مسلمان ہتھیار بند سویا کرتے تھے، وہی تو حالات تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ادھر تشریف لے جانا ہوتا تھا تو کبھی سیدھے ادھر کو نہیں جایا کرتے تھے، بلکہ قافلے کو لے کر کے دوسرے راستے سے نکلتے تھے، دشمنوں کو یہی پتہ نہ چلے کہ جا کہاں رہے. اتنے خطرناک جب حالات ہوں وہاں، اس وقت خبروں کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. ان لوگوں کا کیا حال تھا؟ خبر ذرا سی ملی اور پھیلانا شروع کر دیا اس کو. اس سے کیا ہوتا ہے کہ حالات اور کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں، اور جو ذمہ دار ہے معاملات کا اس کے کام اور بڑھ جاتے ہیں. کیسے فیصلہ کرے گا وہ اس پروپیگنڈے کی اس فضا میں؟ تو اس پر ان کی تنبیہ ہو رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کے ساتھ اسی میدان تیم ہیں. یعنی یوں کہیے کہ اس وقت جو جارڈن کا وہ حصہ جو جنوب کی طرف والا ہے، جو طور سینا سے اوپر کا، وہاں ہیں اس وقت. حکم یہ ہوا ہے کہ شمال کی طرف جاؤ، جو مشرکین بنو عمالقہ ادھر ہیں ان سے جہاد کرنا ہے.
تو اب اسرائیلی جو ہیں ان کے بس کا تو کبھی لڑنا نہیں رہا. یہ لڑوانا تو جانتے ہیں, لڑنا نہیں جانتے, کبھی نہیں لڑے. تو نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ صاف جواب دے دیا, ہمارے بس کا نہیں ہے کام. ہم کو اگر مرنا ہی ہوتا تو مصر کیا وہاں نہیں مر سکتے تھے, وہاں سے لا کے یہاں کیا کو مار رہے ہیں ان کو. صاف, میں یہ اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, ان کے اور جو تورات ہے انہی کی کتاب, اس میں پڑھ لے صاحب یہ باتیں. کیا کچھ نہیں انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا. یہ الفاظ انہی کے ہیں کہ ہمارے مرنے کے لیے مصر کے قبرستان نہیں تھے, اے موسیٰ جہاں یہاں لا کر تم ہم کو مار رہے ہو. یہ جواب وہ قوم اس نبی کو دے رہی ہے کہ جس کے معجزات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, اور فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے پنجے سے نکال کر جو لے کر آئے تھے, اور دریا کے اوپر جن کے برکت سے 12 قبیلوں کے ناک سیدھی رکھنے کے واسطے 12 راستے بنے تھے, اور جن کے لیے ابھی یہ کہ دن کی گرمی سے بچانے کے لیے سروں پر سایہ بادلوں کا کیا گیا تھا, جن کے کھانے اور پینے کے واسطے من اور سلوہ کا بڑا انتظام تھا. یہ سارے معجزات دیکھنے کے بعد جو قوم اپنے نبی کے ساتھ جس طرح کا گستاخانہ رویہ اپنا رہی ہو, آخر کوئی تو وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی قوم کا بحیثیت قوم کے اتنا غصے کے ساتھ کو تذکرہ کسی اور کا کیا ہی نہیں. اب آج کہتے ہیں قرآن شریف میں ہمارا تذکرہ اس طرح ہے. بھائی قرآن شریف میں کیا کہتے ہیں؟ تم اپنی کتابوں سے نکال کر پڑھو قرآن شریف کے پاس بات کرنے کے لیے, تو ہم سے کہو. اول تو یہ ہماری کتاب ہے ہی نہیں, اللہ کی کتاب ہے. ہم نے تو اس میں کبھی 1400 سال کے اندر ایک زبر اور زیر اور پیش کا بھی فرق نہیں کیا. ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے. تم نے ہر 100 سال کے اندر تورات کو بدلا ہے, تو تم جا کر اس میں سے نکال لو اپنے ساری جو آفتوں کو, تب جا کر قرآن پر اعتراض کرو. تو حقیقت تو یہ ہے, اور میں اس بات جو کہتا ہوں کہ کچھ صاف ہے. یہ میں دیکھتا ہوں کہ بعض دفعہ جب ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں مسلمانوں کے چہروں پہ ہوائیاں ہونی شروع ہو جاتی ہیں. کہیں کو ڈرتے ہیں؟ صاف بات یہ ہے کہ یہ جو ہے مذہب کا معاملہ ہے. ہم جو ہیں ہم کسی کوئی کتے کے پیالوں میں چاٹنے والے نہیں ہیں. ہم اللہ کی ایک مخلوق ہے, زمین پر بستے ہیں, اور ہمارا دین مکمل دین ہے, اور ہم ٹھوک کر ہم دین کی بات کرتے ہیں. سمجھا؟ اس لیے کوئی ڈرنے کی بات نہیں, اس میں دین کا مسئلہ ہے. جو ہمارے دین پر اعتراض کرے وہ پہلے اپنے دین کو بچانے کی کوشش کرے. اگرچہ وہ دین اللہ کا دین جب تک رہا ہمارا اس پر ایمان ہے, لیکن آج اس دین کا ستیہ ناش کرنے کے بعد پھر آ کر کے اسلام پر مسلمانوں پر جو اعتراض کرے, ہم اس سے دبنے والے نہیں ہیں. تو اس لیے بات صاف یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں جب ان کو حکم ملا تو کہہ دیا کہ نہیں آتے. خیر جب کان کھینچائی اچھی طرح ہوئی اللہ میاں کی طرف سے تو تیار ہوئے. تو صاحب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 آدمیوں کو بھیجا, جاؤ اور جا کر کے وہاں دشمن کے حالات کا پتہ لگاؤ. اور بھائی آج کل تو سیٹلائٹ ہیں, سیٹلائٹ سے پتہ لگا لیتے ہیں کہاں کہاں جو ہے ہتھیار وہ ہیں. اور اس سب کے باوجود عجیب تماشا ہے کہ 6 سال گزر چکے ہیں. یوں تو ہر چیز کا سیٹلائٹ سے پتہ چل جاتا ہے, لیکن 6 سال گزر چکے ہیں آج تک چھپے ہوئے ہتھیاروں کا پتہ نہیں چل سکا. تو ہم نے عراق میں کہاں کہاں چھپے ہوئے آج تک نہیں پتہ چلا. تو یہ تو سیٹلائٹ کا زمانہ ہے, وہ دور تو وہ نہیں تھا. تو 3 آدمیوں کا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا کہ جا کر کے قوم کے وہاں حالات دیکھو, اور آ کر کے اگر کوئی تشویش کی بات ہو تو مجھے ہی آ کے بتانا, کسی کو مت بتانا. چنانچہ گئے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ قوم جو تھی کھاتی پیتی تندرست توانا بڑے مال والی تھی, سب کچھ تھا. یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ میدان میں 40 سال سے یہاں وہ پڑے ہوئے ہیں, یہاں کیا رکھا تھا, ویسے بھی بزدل. تو ان میں جو ہیں وہ 3 آدمی جب وہاں سے واپس آئے تو حضرت یوشع ابن نون بھی ان میں تھے. انہوں نے تو حضرت موسیٰ بھی ان میں تھے, انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی, اور جا کر موسیٰ علیہ السلام سے ہی جا کر پوری رپورٹ ان کو دی. دوسرے نے بھی جو تھے انہوں نے بھی یہی کیا. تیسرے ایک صاحب جو ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کر کے جا کے اوروں کو بھی سنا دی کہ وہ تو ایسی قوم ہے, وہ تو ویسی قوم. وہ بنی اسرائیل تو پہلے ہی حالت ان کی خراب تھی, یہ سننے کے بعد تو پھر انہوں کو دی. انہوں نے کہا جی ہم نہیں جاتے تھے. کتنی خطرناک ہو گئی پوزیشن کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام
اب تیار ہو رہے ہیں جنگ کے لیے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے، اور ایک آدمی کی اس غلطی نے کہ اس نے آ کر کے موسیٰ علیہ السلام کے حکم کے خلاف کیا کیا، لوگوں کو بتا دیا جو کچھ دیکھ کر آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے انداز میں لوگوں کو جس طرح بھی بتاتے، لیکن یہ نہیں کہ نبی جھوٹ بولتے، لیکن کس انداز میں بات کو بتایا جانا چاہیے وہ ظاہر ہے کہ یہ کام ہر ایک کے بس کا نہیں، تو بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یہاں ان کے بارے میں فرما رہے ہیں وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس کوئی بات آ جائے چاہے امن کی ہو یا ڈر کی ہو اس کو پھیلاتے ہیں۔ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اگر یہ اس معاملے کو رسول کی طرف اور اولو الامر کی طرف جو انہی میں سے ہوں ان کی طرف اگر اس معاملے کو پھیر دیں تو جان لے اس کی حقیقت کو وہ لوگ کہ جن میں صلاحیت ہے بات کی تہ تک پہنچنے کی۔ یہ ہے استنباط کا مطلب، میں نے مطلبی ترجمہ کیا۔ تو ان تک بات معلوم ہے، ذمہ داروں تک بات کو پہنچانا چاہیے۔ اس سے یہاں سے دو باتیں ہیں نکل رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ رسول کی طرف لوٹانا، یہ تو بات سمجھ میں آتی، لیکن یہ اولو الامر کیا چیز ہے کہ اور جو انہی میں سے اولو الامر ہیں ان کی طرف پھیر دیں۔ اس میں حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کے اندر دو رائے نقل کی گئی۔ ایک رائے ہے کہ اولو الامر معاملات کے ذمہ دار، یہ الامر جو ہے اس سے مطلب یہ ہوگا کہ جو مسلمانوں کے یوں کہیے کہ دنیاوی معاملات کے ذمہ دار ہیں۔ ظاہر ہے کہ اسلام میں دنیا اور دین تو الگ الگ ہیں نہیں، جو حکام ہیں، خلفاء ہیں، گورنر ہیں، یہ وغیرہ جو بھی، مطلب یہ کہ ان تک بات کو پہنچا دے، جو بھی خبر پہنچی وہ اپنے آپ فیصلہ کریں گے کہ اس خبر کو کس طرح لیا جانا چاہیے۔ یہ تو ایک رائے ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ اس سے مراد ہیں علماء، فقہاء، مطلب یہ کہ جن کے پاس دین کا علم ہے وہ مراد ہے۔ یہ ایک دوسری رائے ہے صحابہ کے اندر۔ اس لیے مفسرین نے دونوں باتیں نقل کی ہیں۔ غور کیا جائے تو اصل میں اس میں کوئی اختلاف اور تضاد نہیں ہے۔ صحابہ کا زمانہ جو ہے وہ زمانہ ہے کہ جو خلیفۃ المسلمین ہوتا تھا وہ ایسا نہیں ہے کہ صاحب سب کچھ آتا ہو مگر فقہ ہی نہ آتا ہو۔ سمجھے آج کل ہمارے سارے معاملات کی ذمہ داریاں کن لوگوں کے سپرد ہیں میاں؟ ان کے سپرد ہیں کہ جن کو سب کچھ آئے مگر دین نہ آئے۔ اگر ان کے دین آتا ہو تو ہم ان کو اپنی دنیا نہیں دینے کو تیار ہیں۔ یہ سارے ملکوں کا یہی حال ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جہاں الیکشن اور سلیکشن ہوتے ہیں ان جماعتوں کو یا ان افراد کو ہرگز ہماری قوم ووٹ نہیں دیتی کہ جو دین کا جھنڈا ہاتھ میں لے کر آتے ہوں۔ وہ کہتے نہیں، تم سے نماز کا مسئلہ پوچھ لیں گے، روزے کا مسئلہ پوچھ لیں گے، نکاح تم سے پڑھوا لیں گے، اپنے عورتوں کا یہ سب کچھ کرا لیں گے، لیکن یہ کہ جہاں تک ذمہ داریاں ہیں، منصب ہے، پوزیشن ہے، یہ ہم تمہیں دینے کو تیار نہیں۔ یہ کس کو دیں گے؟ یہ اس کو دیں گے جن کو سب کچھ آئے مگر دین نہ آئے۔ میرے الفاظ کی تلخیص پہ مت جائیے آپ، لیکن حقیقت اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اگر ہے تو کوئی مجھے ثابت کر دے۔ اس ملک یہاں سے لے کر کہیں تک بھی چلے جائیے آپ، اور چھوٹے سے چھوٹے سرکل سے لے کر بڑے سے بڑے سرکل کے اندر ہمارا یہی ایک مزاج ہے، ان کو نہیں دیتے۔ اور پھر نام اس کا یہ، اب آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ بھائی شریعت کا نفاذ ہو رہا ہے، شریعت کا نفاذ ہو رہا ہے، بھائی کہاں سے ہوگا نا شریعت کا نفاذ؟ ہوتا ہی نہیں۔ تو سوائے سال گزر جاتے ہیں، اس کے لیے کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں، شریعت کے نفاذ کی کمیٹیاں بن رہی۔ ارے بھائی کیا کھیل ہو رہا ہے؟ شریعت کوئی بنانے کی چیز ہے، کوئی پکانے کی چیز ہے، کوئی گھومنے کا آٹا ہے، کیا کرنے جا رہے ہو؟ شریعت تو مکمل ہے، کس چیز کی کمیٹی بنا رہے ہیں؟ لیکن سوائے کھیل کھیلنے کا اور کچھ نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ کون نافذ کرے گا اس کو؟ جو شریعت جانے، اور جو شریعت جانے ان کو تم دینے کو تیار نہیں ہو۔ مسئلہ تو وہی ہے۔ اس واسطے یہ حضرات صحابہ کا دور تھوڑی تھا ایسا۔ وہاں تو ابو بکر کون؟ اگر خلافت ان کے ہاتھ میں ہے تو وہی تمام صحابہ کے اندر قرآن اور حدیث کے اور سنت کے اور مزاج شریعت کے سب سے زیادہ عالم ہوئی۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو عمر بن الخطاب اگر اس جگہ پر بیٹھتے ہیں تو عمر بن الخطاب اس وقت کے سارے مسلمانوں میں وہ ان لوگوں کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے کہ وہ اگر انتظامی صلاحیت میں اعلیٰ اور رفع ہیں تو پھر وہ فقہ اور شریعت کے مہارت میں بہت اونچے ہیں. یہی حال علی عثمان غنی کا ہے اور یہی حال علی مرتضی رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہے. یہ صورت آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ وہیں ختم ہو گیا. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے خیر بے شک کم ہوتی چلی گئی لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایسا نہیں تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جو تھے وہ نعوذ باللہ وہ ایسے تھے کہ صاحب یہ تفسیر کے دوران جو غیر متعلق سوالات سے کیا مطلب ہے؟ آپ کو جس کو پوچھنا ہو جو جس کا تعلق تفسیر سے نہ ہو وہ سوال مجھ سے دوسرے وقت میں کریں چاہے فون کر کے کریں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی جہاں تک مسئلہ ہے وہ بھی ایسا نہیں کہ عالم تھے, وہ بھی علم والے تھے. بہت سی حدیثیں محدثین حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ محدثین تو کسی کی رعایت کرنے کو تیار ہیں نہیں. حدیث کے معاملے میں امام بخاری کسی کی رعایت